अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मेरी तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम एक न्यू गेस्ट के साथ हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है और इनकी जो एज है अभी 16 इयर्स है। तो आज हम इंशाल्लाह ताला इनसे बहुत सारी चीज़ें जो वो सीखेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ इंशाल्लाह ताला आज के जो हमारा इंटरव्यू सेशन है, शो है, तो उसमें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले जो है हम मोहम्मद मोहम्मद इब्राहिम से जो है उनसे कुछ उनके बारे में इंट्रोडक्शन के लिए हम ओवर टू उनके पास करेंगे ताकि वो हमें अपने बारे में बता सकें। जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे प्रोफाइल से हैं, वो उनको जान सके ताकि रेयान फाउंडेशन की तरफ से जो ये सिलसिला चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जो हैं वो उनको जान सके और उनसे कनेक्ट हो सके, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि जो पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उभरता हुआ टैलेंट वो उस वर्ल्ड देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उससे फैज़याब हो सके और जो हमारा हिडन टैलेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा शो हो सके। तो ओवर टू मोहम्मद इब्राहिम जी। इब्राहिम, आप अपना जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो आपको जान सकें, आपके बारे में, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन जी मोहम्मद इब्राहिम। जी, 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 ज़रूर। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी यासिर भाई और बाकी सब व्यूअर्स को, जो ये लाइव देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, जब ये किसी और जगह पे अपलोड हो चुकी होगी या रिकॉर्ड हो चुकी होगी। तो सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम इब्राहिम है, मोहम्मद इब्राहिम चौधरी, और मैं 16 इयर्स का लड़का हूँ जो कि इस्लामाबाद में रहता है। और मैं फोटोग्राफ़र हूँ, वीडियोग्राफ़र हूँ, व्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ, और एंटरटेनिंग का मुझे शौक है, और एक्टिंग का भी है। और मैं काफ़ी सारे मतलब कामों को एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ, नए-नए दोस्त बनाना पसंद करता हूँ, जैसे कि यासिर भाई अभी कुछ दिन पहले मेरे दोस्त बने। तो इसी तरह अब नए-नए दोस्तों से इंटरैक्ट करना, नए-नए दोस्त बनाना, उनकी उनसे बातचीत करना, उनकी बातों को समझना और उनके बारे में जानना कि वो क्या करते हैं और किस अंदाज़ में वो अपना काम कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है। और बाकी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें मेरे से, मैं अभी आपको जवाब दूँगा। अच्छा मोहम्मद इब्राहिम, जो आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और बहुत अच्छी बात कही कि आप दुनिया के मुख्तलिफ जो लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, उनसे जो है सीखना भी चाह रहे हैं और वो कैसे काम करते हैं, किस तरह करते हैं। तो मोहम्मद इब्राहिम, आप ये बताइए कि आप यूट्यूबर हैं। यूट्यूब पे आपके कितने चैनल हैं? आई थिंक मैंने जो देखे थे वो 3 चैनल आपके हैं। तो आप उस पे किस तरह से 3 चैनल्स पे कौन कौन से चैनल हैं, कैसे उस पे वर्किंग करते हैं? जी, जी। अ, मेरे 3 चैनल हैं। जो सबसे पहले चैनल बनाया था वो था टेक वाला चैनल, और टेक से रिलेटेड मतलब उसमें नई गाड़ियाँ आ जाएँ या नई कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, नए मोबाइल फ़ोन्स आ जाएँ या जो भी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी होती है, जो अभी मतलब किसी को अगर दिखाएँ तो पसंद आ सकती है, उसके बारे में मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। और जिस तरह के अब कोई नया फ़ोन आ रहा है तो उसके बारे में कोई डिज़ाइन लीक्स हो जाती हैं, तो उस बारे में मैं वीडियो बना देता हूँ, वो न्यूज़ मैं पढ़ता हूँ और व्यूअर्स को सुना देता हूँ। ये चैनल सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, और फिर उसके बाद मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है कुकिंग का, क्योंकि बेसिकली मेरी अम्मी बहुत मज़ेदार खाने बनाती हैं, और मैं बहुत जगहों पे ये बात बता चुका हूँ कि सबकी अम्मी अच्छे खाने बनाती हैं, लेकिन मेरी अम्मी कुछ ज़्यादा अच्छे खाने बनाती हैं। और मुझे मतलब ना हमेशा से ही दिल करता था ना कि किसी को बताया जाए कि भई हमारे घर में कितने ज़बरदस्त खाने बनते हैं, और मतलब वो एन्जॉय कर सकें वो मज़ा जो हम वो खाने खा के लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि भई एक चैनल तो है, दूसरा भी हो जाए तो ठीक है ना, मतलब दूसरे का इतना फ़ायदा हो जाएगा, उससे इतनी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएँगी, और रेसिपीज़ नॉर्मल नहीं होती हैं, वो मॉडिफ़ाइड होती हैं, उनमें अच्छे चेंजेज़ किए हुए होते हैं, जिनकी वज़ह से रेसिपीज़ और मज़ेदार हो जाती हैं। और चैनल के लिंक इन्होंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप सारे जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेंगी मेरी रेसिपीज़, तो बड़ी मज़ेदार होती हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, इसीलिए मैं सारों के साथ शेयर भी करता हूँ।
باقی अच्छा, تیسرا جو मैंने چینل आपकी میں نے एक वो देखी थी ना اسٹارٹ کی. वीडियो जिसमें आप جی अभी रिसेंटली तो माशाल्लाह एक तो आपके जो रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छे थे और रेसिपी भी बहुत अच्छे तरह से आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे तो उससे लग रहा था कि جی आपकी जो फैमिली है स्पेशल अम्मी जो हमारी है तो वो ज़्यादा बहुत अच्छी रेसिपीज वगैरह जो प्रिपेयर करती हैं और ہاں इंशाल्लाह ताला उसको ज़रूर जो है दूसरे जो लोग हैं व्यूअर्स वगैरह देख रहे हैं तो उसको उस पे फॉलो करके वो खुद भी जिस तरह से आप लोग वहाँ टेस्ट लेते हैं तो वो भी टेस्ट ले सकते हैं. जी इब्राहिम. بالکل بالکل اسی لیے یہ مین میرا پرپز تھا چینل بنانے کا کہ جتنا مزہ میں ان کھانوں سے اٹھاتا ہوں اتنا ہی آپ بھی انجوائے کر پائیں اور ہو سکتا ہے آپ زیادہ انجوائے کر پائیں اگر آپ اسے زیادہ پیار سے بنائیں اور اسٹوریز بنا کے مجھے ٹیگ بھی کریں اگر گریٹ. اچھا مقصد مجھے بڑا یہ ہے کہ جب مجھے بتاتے نا میں نے آپ کی ابھی وہ ریسیپی ٹرائی ابراہیم کی آپ تھی ابھی جو پیار سے ابھی آپ نہیں بناتے. پیار سے تو بناتا ہوں لیکن جو فینس کا پیار ہوتا ہے وہ تو اور زیادہ ہوتا ہے نا بالکل بالکل رائٹ. فینس کے لیے تو کریٹر ایک ہوتا ہے لیکن کریٹر کے لیے کافی فینس ہوتے ہیں تو اس بالکل لیے میرے خیال سے فینس کا پیار کافی ڈپینڈنٹ ہے. ایگزیکٹلی. یہ سیکنڈ چینل تھا جو آپ ریسیپیز کا بتا رہے تھے اس پہ آپ نے ورکنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ تھرڈ چینل جو ہے اس کے بارے میں بتائیے گا. تھرڈ چینل میں نے ولاگنگ کا سٹارٹ کیا. میں نے دیر سے سٹارٹ کیا اور کنسسٹنسی کم ہے لیکن یہ ایسا چینل ہے جس کا مجھے مطلب جو ایسے ہے کہ اگر کبھی میں کسی سٹیج میں لائف کے کوئی بھی ہر چینل اپنا ختم کر دوں ولاگنگ چینل کبھی ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میرا جو ہے نا مین مطلب سب سے اسٹرانگ انٹرسٹ جو ہوتا ہے نا پیشن وہ کہہ سکتے ہیں. بلاگنگ کے پیچھے ایک اور یہ بڑا اسٹرانگ پرپز تھا کہ انٹرٹیننگ مجھے پسند ہے. انٹرٹین ہونا بھی اور انٹرٹین کرنا بھی سب کو پسند ہوتا ہے لیکن مجھے وہ جو ایک دوسرے کے چہرے پہ اسمائل آتی ہے نا آپ کے ہنسانے کی وجہ سے یا جو وہ بندہ ہنستا ہے تو وہ اسمائل آپ کو کافی زیادہ سیٹسفیکشن دیتی ہے. تو کافی میرے کچھ انسپریشنز ہیں جیسے کہ شاوید جعفری شاید آپ کو پتا ہو انٹرٹیننگ بلاگر ہیں. زید علی ٹی یہ سارے کافی اچھے بلاگرز ہیں انٹرٹین بہت اچھا کرتے ہیں اور پچھلے 8 سال سے یہ یوٹیوب انڈسٹری میں کافی اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ میری انسپریشن ہے. تو بس گول تو یہی ہے کہ انہی کی طرح اچھا کام کرنا اور اچھے اچھے سے دوست بنانے اچھے اچھے سے آپ جیسے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے. ہماری ویل وشز اور جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کی ویل وشز آپ کے ساتھ ہے. آپ پاکستان کا ابھرتا ہوا ٹیلنٹ ہے, رائزنگ اسٹار ہے اور تھینک یو سو امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, خرم رکھے اور زیادہ سے زیادہ جو آپ کی لائف ہے اس میں آپ کو سکسیس ملے اور زیادہ سے زیادہ جو آپ سکسیسفل ہو سکیں. اور جو لوگ ابھی آمین. دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ سے انسپائریشن حاصل کریں گے, انسپائر ہوں گے اور وہ بھی جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی میں ان کو بھی تجویز دوں گا یا سجیشن کروں گا کہ وہ بھی آگے دیکھیں, آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں ٹیکنالوجی کی ان سے کنسرنڈ ہو. اچھا, آپ نے ولاگر کے بارے میں یہ ہے کہ بہت سارے ویورز جو ہیں ان کو ولاگر کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا تو اس کی تھوڑی ڈیٹیلز بتائیے گا تاکہ جو لوگ ہیں اس کے بارے میں بھی جان سکیں گے ولاگنگ میں آپ کیا کرتے ہیں کس طرح. دراصل ولاگنگ جو ہے نا بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ جیسے ہوتے ہیں نا لوگوں کے کچھ چینلز ہوتے ہیں جن پہ وہ ایک چیز لے کے چلتے ہیں جیسے کہ میرا ایک چینل ہے کوکنگ والا اس پہ میں صرف کوکنگ اور اس طرح کی بیکنگ وغیرہ کھانے پکانے سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. ابراہیم's کچن نام ہے تو مطلب کچن سے ریلیٹڈ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. ٹیک چینل ہے تو اس میں ساری ٹیک سے ریلیٹڈ نیو ٹیکنالوجی وغیرہ اور جو نئی ایسی شاکنگ چیزیں ہوتی ہیں گیجٹس وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں وہ اس میں اپلوڈ کرتے ہیں. اس میں بھی ایک کانٹینٹ ہے لیکن جو ولاگنگ ہے نا دراصل ولاگنگ اسٹینڈس فار ویڈیو لاگنگ. ویڈیو لاگنگ اس چیز سے اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی مطلب لائف مطلب بے شک آپ اپنی لائف کو روٹین وائز بھی دکھا سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ چاہیں تو آپ مطلب اپنی لائف کے جو اسپیشل آپ کے دن کے کوئی آپ کے ساتھ ایونٹس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے دوست گھر آ جاتے ہیں آپ تھوڑا بہت شغل وغیرہ لگا لیتے ہیں ساتھ کوئی ہنسنے ہنسانے والی باتیں ہو جاتی ہیں تو اس سے اگر دوسرے کو ہنسی آئے گی تو یہ آپ کی انٹرٹیننگ بلاگنگ ہے. تو بلاگنگ میں نا ہر ٹائپ آ جاتی ہے. بلاگنگ میں کوئی ایک ٹائپ بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ ہر طرح کی بلاگنگ بھی کر سکتے ہیں, چیلنجز بھی کر سکتے ہیں بلاگنگ میں, پرینکس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنی لائف دکھانی ہے بلاگنگ
تو آپ اپنی لائف میں کیا کر رہے ہیں وہ سب کچھ بلاگنگ میں آ جاتا ہے. تو اوکے. میرا تو یہی کہنا ہے کہ بلاگنگ از دا بیسٹ. مثلا آپ کا جو فیوریٹ ہے وہ آپ کے بلاگنگ ہے، آپ اس کی طرف ہی فار ایور لائف میں جو ہے آگے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے، باقی چیزیں جو ہے وہ آپ ہو سکتا ہے چھوڑ بھی دیں لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتے. وہ میں نے ہو سکتا ہے صرف اس لیے کہا تھا کہ میں تاکہ کمپیئر کر پاؤں کہ بلاگنگ کتنی مجھے عزیز ہے. اچھا ویسے چھوڑنے کا کوئی آپ اتنا نے انشاءاللہ کوئی پلان نہیں ہے. آپ کمپیریزن میں کہہ رہے تھے کہ مقصد یہ کہ اس کو کمپیئر کریں گے تو وہ آپ زیادہ اس کو ترجیح دیں گے، لیکن ایک وقت میں آپ کنسسٹنسی کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ تینوں چینل ایک وقت میں آپ کس طرح ان کو مینٹین کر رہے ہیں ابھی؟ کیونکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک چینل پہ کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس پہ یہ کنٹینٹ ہی ہمیں جو ہے اپلوڈ وغیرہ کرنا ہے، یا جو ویورز وغیرہ ہیں، فالوورز ہیں، وہ اس چیز کو جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے مینٹین کنسسٹنسی کے ساتھ کریں گے، کر رہے ہیں ابھی؟ دیکھیں یہ جو لیزینس ہوتی ہے نا، یہ تو ایک نیچرل آپ کے اندر پروسیس ہوتا ہے نا کہ جی آپ مطلب کوئی کام کر لیں گے تو آپ کے اندر لیزینس آ جاتی ہے، یا تھوڑے آپ کو ریسٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے. ریسٹ اور لیزینس میں فرق کرنا سیکھ جائیں آپ لوگ سارے. لیزینس جب آپ پہ آتی ہے نا تو آپ نے اسے اوور کم کرنا ہوتا ہے. ریسٹ جب آپ پہ ٹائم آتا ہے کہ آپ نے ریسٹ کرنا ہے تو ریسٹ کو آپ نے پراپر ٹائم دینا ہے، جتنا ملنا چاہیے. رات کو سونا چاہیے اور دوپہر کو بھی سو سکتے ہیں. باقی ریسٹ کو ضرور ٹائم دینا ہے، ورنہ مائنڈ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے کافی. کیونکہ مطلب میں تو تین چینلز ہیں اور پھر اس طرح ماشاءاللہ انٹرویوز بھی آج کل کافی سارے لوگ لے رہے ہیں. تو جیسے کہ آپ بھی اتنا اچھا آپ کے انٹرویو لے رہے ہیں، اب یہ بھی آدھے ایک گھنٹے کا تقریباً انٹرویو ہو جائے گا، اور بھی کافی سارے لوگ آدھے گھنٹے کا انٹرویو. تو شیڈیول کرنا ہوتا ہے چیزوں کو. اب لوگ بولتے ہیں نا کہ آپ اپنے روم میں کہیں پہ کاغذ پہ لگا کے لکھ کے لگا لیں کہ جی میں نے یہ کام پہلے کرنا ہے، یہ کام پہلے کرنا ہے. ایک طرح وہ جو ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے نا وہ بنا لیں، جیسے اسٹیکی نوٹس ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں، ویورز سن لیتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتا. سن لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے یہ تو مجھے بھی پتا تھا، اس طرح بول بال کے بس آگے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. یہ ٹرائی کریں نا تو آپ کا مائنڈ بلاسٹ ہو جائے گا. لٹرلی بہت افیکٹو ہے یہ کہ آپ لگائیں کوئی بھی اسٹیکی نوٹ یا کاغذ، آپ ٹیپ سے چپکا دیں کہیں پہ ایسی جگہ پہ جیسے ڈریسنگ ٹیبل ہوگی جہاں پہ آپ بار بار مطلب ہاتھ میں دھوئیں گے، جا کے شیشے میں چکر لگتا ہے تو بندہ تھوڑا بہت دیکھ لیتا ہے. اور کوئی ایسی جگہ جہاں پہ بار بار جلدی جلدی نظر پڑتی رہتی ہے، اس طرح کی جگہوں پہ اپنے کمرے میں کہیں پہ ایسے کام لگا لیں جو آپ نے کرنے ہیں. مطلب اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کا وہاں پہ لکھ لیں، ویڈیو ایڈیٹنگ اس میں آگے کوشچن مارک ڈن کے نہیں ہوئی. تو جب جب آپ کو نظر آئے گا، آپ کو یاد آئے گا کہ جی جی میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو لگائی تھی، اب آج میں نے ضرور لگانی ہے. اسی طرح ایک ایک دن کا گیپ کم کرتے کرتے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ڈیلی پہ آ جاتا ہے. میں تو ابھی تک نہیں آ سکا لیکن انشاءاللہ ڈیلی پہ بھی آؤں گا. اسی ایک چینل پہ ڈیلی کا بھی کام ہوا کرے گا ضرور. اور ہو سکتا ہے تینوں چینلز پہ ڈیلی کا کام ہونا شروع ہو جائے اگر بہت زیادہ مطلب شیڈیولنگ میں ایکسپرٹ ہو گیا میں تو. باقی یہ ٹپ ہے، میں بھی ابھی اس چیز کو ساتھ ساتھ ایکسپلور کرتے ہوئے میں یہ چیزیں سیکھ رہا ہوں. تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں یہ چیزیں بتاتے ہوئے کہ جن سے دوسرے کو ہیلپ ہو سکے. بہت اچھا، زبردست. انشاءاللہ جو ویورز ہیں وہ بھی اس جو ٹپس آپ نے دی ہیں، کیونکہ یہ تو تقریباً یہ ٹپس ہیں ہم شروعات سے جو ہے بہت سارے جو ہمارے ہیں تو ان سے ہم سیکھتے رہتے ہیں، لیکن وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ فالو اپ کیسے کرتے ہیں، ایکٹ کیسے کرتے ہیں، عمل کس طرح کرتے ہیں، اپنی لائف کو شیڈولنگ میں کیسے لاتے ہیں. یہ چیزیں جب شیڈولنگ میں لائف آ جاتی ہے تو آپ کی کافی چیزیں جو ہیں وہ جو نہ ہونے والی ہوتی ہیں وہ بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کے یہ پاس تو ایک پراپر ٹائم prioritize ہوتا ہے. کرنے سے آپ کا کیا چیز کام پہلے ہے، پھر کیا چیز اس سے کم ضروری ہے، پھر ایسے ایسے کرتے کرتے نا ہر چیز جو آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ پھر جلدی کر چکے ہوں گے. پھر آپ کہیں گے اچھا ہاں ٹھیک ہے اب کم امپورٹنٹ والی چیزیں تو یہ میں آرام سے کر لوں گا. لیکن ان میں بھی لیزینس نہیں آنے دیں گے کہ یہ والے تو ابھی خیر ہے چلو ٹائم ہے میں بعد میں کر لوں گا. ایسا سین نہیں ہونا، پھر بندہ بھول بھال جاتا ہے. میجر ٹو مائنر کی طرف آنا ہے ہمیں، ٹاپ اور پھر باٹم میں آنا ہے. بالکل بالکل. دیٹس گریٹ. اچھا، ہمیں آپ اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں ہم نے آپ سے سوال نہیں کیا تھا، تو اس کے بارے میں بتائیے کہ آپ پڑھتے کیا، ابھی کون سی کلاس میں ہیں، کیا ایجوکیشن کے حساب سے؟
میں 16 ایئر اولڈ ہوں اور میں ابھی 10th کلاس میں پڑھ رہا ہوں کہہ سکتے ہیں شاید، کیونکہ پیپرز ہو رہے تھے اور لاک ڈاؤن وغیرہ اور یہ وائرس کی وجہ سے پوسٹ پون ہوئے ہیں، تو پڑھ رہا ہوں ہی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی تک ویسے ختم ہو چکی ہوتی 10th کلاس، لیکن جی جی، پڑھ رہا ہوں میں 10th کلاس، اور نہیں سب ایجوکیشن پہ بھی دھیان دینا کافی ضروری ہے، کیونکہ ایجوکیشن سے آپ کو کافی نالج ملتی ہے، آپ کو مطلب سوچنے کی صلاحیت آپ کی کھلتی ہے، اور مطلب اگر کوئی ایسے اسکول بھی ہے نا جہاں پہ ایجوکیشن اچھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی آپ کو لوگ ایسے مل جائیں گے جن سے آپ کو مل کے، جن سے مطلب لوگوں سے بندے کو دھوکے کھا کے بھی نا ایجوکیشن ملتی ہے، بندہ میچور بنتا ہے کہ جی اب مجھے اس چیز سے محتاط رہنا ہے، اس چیز سے اس طرح بچ کے رہنا ہے، اور کسی کی اس بات پہ یقین نہیں کرنا۔ تو ہر چیز ایک طرح سے آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے لائف کس طرح آپ نے آگے کنٹینیو کرنی ہے۔ تو اسکول ضرور جائیں آپ، مطلب اسکول نہیں جا سکتے تو گھر بیٹھ کے پڑھ لیں، اور میں نے اپنے پچھلے انٹرویوز میں بھی یہ کہا ہے کہ جو سکلز ہیں نا ان کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ لوگوں کے پاس بہانے تھے نا کہ میں نے سکل سیکھنی ہے، لیکن مطلب ہمیں گھر والے کہتے ہیں کہ اسکول جائیں، کالج جائیں، یونیورسٹی جائیں، جو بھی ان کی ایج ہے لوگوں کی، کسی کی بھی۔ تو لیکن اب جو ٹائم ہے مطلب پورے پورے دن چھٹی ہوتی ہے، جن کا ورک فرام ہوم ہے ان کو بھی بیچ بیچ میں مطلب بریک مل ہی جاتی ہے تھوڑی بہت۔ تو آپ ہر ٹائم کو نا اپنے پروڈکٹیو بنائیں، کام آپ نے نیا نیا کرنا ہے، نئی چیزوں کو ایکسپلور ضرور کریں، اور اپنی جو چیز آپ پہلے کر رہے تھے، جیسے اگر آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے تھے تو اس میں چینجز لائیں، نئی نئی چیزیں سیکھیں۔ یوٹیوب پہ ہر طرح کے لیکچر پڑے ہیں اور ہر طرح کی ٹیوٹوریلز پڑے ہیں، ایک ایک چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں نے ایکسپلین کی ہے، جیسے کہ جی ایف ایکس مینٹور ہیں، بہت اچھا ان کا چینل ہے، ان سے میں ملا ہوا بھی ہوں ادھر سیکھنا سیکھو ایونٹ میں، ایک بار کنونشن سینٹر میں ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ بہت اچھے انسان ہیں اور بہت ڈیٹیل میں وہ پڑھاتے ہیں، اور بہت اچھے ٹیچر ہیں وہ۔ اور باقی سر ہشام سرور کا پلیٹ فارم ہے ڈی جی اسکلز، اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں، اس پہ ہم سیکھ سکتے ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں، یوڈیمی ہے، فری کورسز ہیں بہت ساری جگہوں پہ، کہیں پہ پیڈ بھی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے فری کورس مل ہی جاتا ہے جو مطلب افورڈ نہیں کر سکتے نا، یا اگر نہیں ملتا تو آپ کسی ایسے انسان سے بات چیت کر لیں، یا کسی کو اپنا تھوڑا سا اس کا فائدہ کر دیں، تو ساتھ اس سے بدلے میں آپ فری میں کورس لے لیں۔ تو کچھ نہ کچھ کر کے اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو آپ کر سکتے ہیں، انٹرسٹ مین چیز ہے۔ اچھا محمد ابراہیم، ابھی آپ آن لائن کلاسز وغیرہ لے رہے تھے؟ کیونکہ ابھی شیڈولنگ کے حساب سے جو ہے زیادہ تر جو انسٹیٹیوٹ ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ آن لائن کلاسز وغیرہ جو کی ہوئی تھی، تو کیا ابھی آپ بھی جو ہے وہ آن لائن کلاسز جوائن کر رہے تھے، یا آپ کے یہاں یہ کوئی فیسلٹی اس طرح کی اویلیبل نہیں تھی؟ ابھی تک تو اس طرح کا مطلب ہمارے اسکول والوں نے اس طرح کچھ خاص آن لائن ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہماری کلاس کے لیے تو کچھ نہیں اسٹارٹ ہوا، لیکن جو ہم سے جونیئر ہیں وہ تھوڑا بہت ان کی مطلب کلاسز وغیرہ کی پچھلے دنوں میں نے سنا تھا، کیونکہ ہماری کلاس میں تو ان کے بارے میں ہمیں سننا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو زیادہ یاد نہیں ہے کہ کیا بات تھی، لیکن کچھ تھا کہ اس طرح وہ آن لائن کلاسز وغیرہ ان کی شیڈیول ہو رہی تھیں، اور سلیبس وغیرہ ڈسکس کر رہے تھے کچھ لڑکے، اور ہمارا بھی سننے میں آیا کہ کچھ ایک اندازاً کوئی ایک ویک میں شاید، یا پتہ نہیں جب کچھ ٹائم کے اندر سٹارٹ ہونے والا ہے، کیونکہ ہم 10th والے تھے تو ہمارے پیپرز تھے، تو اس لیے اب کچھ کنفرمیشن بھی نہیں ہے کہ اب پیپر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، مطلب کہا تو جا رہا ہے کہ پوسٹ پون ہوا گیا ہوں گے، لیکن جس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے، ملک کے حالات جس طرح بگڑتے جا رہے ہیں وائرس کی وجہ سے، کیسز سیدھا بڑھتے جا رہے ہیں، تو مشکل ہی نظر آ رہا ہے کہ پیپرز ہوں۔ اچھا ابراہیم بھائی، آپ ہمیں اپنے ایکٹنگ کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ آپ کا ایک جو ڈسکرپشن میں ہے وہ آپ ایز اے ایکٹر بھی ہیں، تو ایکٹنگ کے حساب سے آپ اپنے بارے میں بتائیے گا، ایکٹنگ میں آپ کیا کیا کرتے ہیں، اور جی کوئی آپ نے وی این بھی دیا ہوا ہے وہاں پہ جہاں پہ اپیئرڈ ہوئے وہاں؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ایکٹنگ کرتے ہیں تو ایکٹنگ کو کسی ٹیلی ویژن وغیرہ میں، کسی ڈرامہ میں، یا آپ نے یوٹیوب پہ یا کسی ایسی جگہ پہ کیے جو، یا کوئی آپ نے شارٹ ٹائم مووی وغیرہ بنائی ہے؟ جی جی میں مطلب کچھ زیادہ تو نہیں، لیکن کچھ بار میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح کامیڈی ویڈیوز کہہ سکتے ہیں، یا جو چھوٹی سی اسکٹس ہوتی ہیں اس ٹائپ کی ویڈیوز میں کام کی ہے، خود بھی بنائی ہوئی ہیں، اور باقی
ایکٹنگ کا مجھے شوق بچپن سے ہے، اور ٹیلی ویژن وغیرہ اور اس طرح مین اسٹریم وغیرہ پہ ابھی میں نہیں کنیکٹ ہوا. کنیکٹڈ تو ہوں مطلب، لیکن ابھی تک اس طرح کوئی پروفیشنل کام نہیں اسٹارٹ کیا. لیکن جو ہے نا انٹرسٹ، وہ بالکل بچپن سے ہے انٹرسٹ ایکٹنگ میں. بہت زیادہ انٹرسٹ ہے بلکہ کہہ سکتے ہیں. بہت زبردست. اچھا اس کے علاوہ آپ اپنی جو لائف ہے ابھی، آپ کیونکہ 16 ایئرس کے ہیں، تو اس ابھی اس لیول پہ جو ہے آپ اپنے آپ کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے کنسرن کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے. تو یہ یوٹیوب، گوگل وغیرہ، یہ آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا تھا چیزیں؟ جی جی، یہ یوٹیوب، گوگل وغیرہ میں نے جو اسٹارٹ کیا، یہ ساری چیزیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم، سوشل میڈیا پہ اپنی یہ جو اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اپنی آڈینس کے ساتھ میں نے کنیکشن بنایا ہوا ہے اسٹرانگ. اپنی آڈینس سے میں بات چیت کرتا ہوں اور ان کی پسند کے مطابق اپنی کانٹینٹ کو رکھتا ہوں. تو یہ سارا کچھ میں نے اسٹارٹ کیا کوئی 2019، 2019 کے اسٹارٹ تب کیا تھا. مطلب انٹرسٹ لینا تبھی سے اسٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن جو میں نے چینلز اپنے بنائے اور وہ جو سارا کچھ ہوا، وہ تقریباً کوئی 2019 کے مڈ میں آ کے ہوا. تو یہ چینلز بنائے، پھر اس کے بعد جب لوگوں کو دیکھا، انسپریشنل لوگوں کو کافی، اور یہ جو شاویز جعفری کا میں بتا رہا تھا، ان کو تو میں مطلب ابھی میں 16 کا ہوں، کافی ینگ ہوں. تو لیکن میں انہیں پچھلے 8 سال سے، مطلب جب سے انہوں نے کوئی 6-7 سال سے میرے خیال سے، یا پتہ نہیں 8 سال ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، میں تب سے انہیں فالو کر رہا ہوں. تب تو میں بہت ہی چھوٹا ہوتا تھا، اور اپنے مطلب پاس کوئی میرے مطلب اپنے یوز کے لیے لیپ ٹاپ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو میں اپنے بڑے بھائی کے فون پہ ان کی ویڈیوز فیس بک پہ دیکھتا تھا، وائرل ہوتی تھیں، وہ وائن کے نام سے ایک چھوٹی سی ویڈیوز ہوتی تھیں. تو وہ میں دیکھتا ہوتا تھا. تبھی سے ان کے وہ لوگ مجھے پسند تھے اور ان کا کام پسند تھا. اور اب وہ جب یوٹیوب پہ ان کے ملینز آف سبسکرائبرز ہیں، تو دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے کتنی اچھی طرح محنت کی اور کتنا اچھا کنیکشن بنایا. تو یہی چیز، ان کی جو اچھی کانٹینٹ تھی نا، اس سے سب سے زیادہ مجھے انٹرسٹ بنا. اور میرے سب سے بڑے جو بھائی ہیں، انہوں نے بھی مجھے بہت زیادہ اس چیز کی طرف انکریج کیا کہ آپ نے اس چیز میں آپ ذرا دیکھو. پہلے انٹرسٹ تو نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے آئیڈیا دینا شروع کیا، ایکسپوجر دینا شروع کیا کہ یہ اس طرح یوٹیوب پہ اس طرح چینلز ہیں، اس طرح بناتے ہیں، اور اس طرح ہم فیس بک پہ پیج بنا سکتے ہیں، ساری چیزوں کی ڈیٹیل دی. تو پھر اس کے بعد میرا بھی انٹرسٹ بنتا گیا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے. اچھا آپ کا سب سے جو ہے سکسیسفل چینل کون سا ہے جس پہ سب سے زیادہ ویوز ہو یا واچ ٹائم ہو؟ جی جی، سب سے سکسیسفل جو چینل ہے میرا، وہ سب سے پہلے والا ہے، جو کہ ٹیک چینل تھا، جس پہ میرے ابھی اراؤنڈ اباؤٹ 3000 سبسکرائبرز ہونے والے ہیں سون انشاءاللہ. اگر آپ اپنے ویورز کو کہیں کہ مجھے سبسکرائب کر دیں اور میرے جا کے ویڈیوز دیکھیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگیں گی ویڈیوز. اور اس چینل کی ویڈیوز پہ اراؤنڈ اباؤٹ مور دین 4 lakhs ویوز ہیں. تو کافی اچھی اس کی پروگریس ہے. اور اس اس کانٹینٹ پہ نا، کیونکہ وہ انگلش میں ہے اور ٹیک سے ریلیٹڈ ہے، تو انٹرنیشنلی آڈینس دیکھتی ہے. بہت سارے ملکوں سے آڈینس ہے. سب سے نمبر 1 پہ شاید یو ایس اے تھا، اور 91% کے قریب اس کی تھی آڈینس یو ایس اے سے. پھر اسی طرح رشیا سے، انڈیا سے، پاکستان سے بھی ہے. لیکن مطلب بہت سارے باہر کے ملکوں والے لوگ بھی اس کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو کافی انٹرنیشنل کانٹینٹ والا اور انٹرنیشنل آڈینس والا وہ چینل. اٹ مینس کہ جو آپ نے پہلا چینل بنایا ہوا ہے جس میں کار ریسنگ وغیرہ کیا، نیو ٹیکنالوجی جس آتی تھی تو آپ اس کو شو کرتے تھے، اپلوڈ وغیرہ کرتے تھے، تو وہ زیادہ تر جو ہے ایز کمپیئر ٹو ار کنٹری، جو ہے فارن کنٹریز والے ہیں، وہ زیادہ تر اس کو جی پروموٹ جی کر جی، رہے ہیں اور اس کو زیادہ واچ دے کر رہے کیونکہ وہ ہیں تو زیادہ تر ان کی لینگویج میں ہے نا، انگلش میں. تو اس لیے جس طرح کی لینگویج ہوگی، جس طرح کی کانٹینٹ ہوگی، اس طرح کی ہمیں آڈینس مل جاتی ہے. اور کوکنگ چینل والے کو تو مجھے میرے دوست بھی اس بات پہ تنگ کرتے ہیں کہ آنٹیوں کا آنٹیاں تیری تو فین ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نہیں لیکن بالکل اچھا ہے، لیکن دیکھیے، لیکن آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے. دوست بھی ہمیشہ وہ اچھی جی اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت جی اچھا جی، لگا بالکل. میں وہ نے بس مذاق ریئلی ہی آپ کرتے کی ہیں، اور ان کی ریسیپی. بات تو میں اتنا زیادہ وہ دل پہ بھی نہیں لیتا.
रेसिपी आपकी जिस तरह की रेसिपीज बनी हुई हैं, जिस तरह का कंटेंट आपने रखा हुआ है, बहुत ही आला है, बेहतरीन है। मैंने कुछ वीडियोस आपसे इंटरव्यू लेने से पहले आज देखी थी ना, मैंने कहा वॉच कर लूं कि आप क्या क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। तीनों चैनल को मैंने सब्सक्राइब भी किए थे, और मैं अपने व्यूअर्स को भी कह रहा हूँ कि मोहम्मद जो हमारे इब्राहिम भाई है, उनके ऊपर लिंक्स भी दिए हुए हैं तीनों चैनल्स के, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप इनके बारे में, इनके टैलेंट के बारे में जान सकें। जी इब्राहिम, इसके अलावा आप यूट्यूब के जो सक्सेसफुल ये चैनल है, तो आपका क्या मोनेटाइज हो चुका है ये चैनल? अभी तक तो मतलब नहीं हुआ, लेकिन काफी करीब है कि मोनेटाइज भी इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि इंशाल्लाह। इसके व्यूज काफी हैं और सब्सक्राइबर्स काफी हैं। तो सब्सक्राइबर्स तो 1000 रिक्वायर्ड होते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो व्यूज भी इतने ज्यादा हैं। बस अप्लाई किया हुआ है, इंशाल्लाह हो जाएगा जल्द सब्सक्राइब। आप लोग सारे सपोर्ट करें, और जैसे आप लोग मुझे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आप मुझे जैसे सजेशंस देंगे, मैं उसके हिसाब से आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊंगा। अच्छा, आपकी फैमिली आपको फुल सपोर्ट करती है इन चीज़ों के लिए? जैसे आप ये डिजिटल जोन में जा रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी से कंसर्न हैं, जैसा कि हमारे रियान अल्लाह वाला भाई है, उनका ये ड्रीम है कि हर बंदा, हर किसान जो है, हर बंदे के पास जो है वो एक स्मार्टफोन होना चाहिए। जैसे अभी एहसास प्रोग्राम चल रहा है, तो उनके बारे में उनकी बहुत अच्छी सजेशन थी कि 12,000 रुपये मिल रहे हैं, जो कि गरीब बंदे हैं जिनके पास कोई सहूलत सहूलत वगैरह नहीं है, सहूलियत नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो वो कम से कम जो है स्मार्टफोन लें और उसका यूज करें ताकि डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट हों और ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसका पॉजिटिव यूज कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि हर इंसान को इस तरह ये यूज़ करने चाहिए स्मार्टफोन, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में बेशक आसानियाँ आ रही हैं, क्योंकि अब मुझे तो नहीं याद, लेकिन क्योंकि मैं इतना पहले भी नहीं पैदा हुआ, तो लोगों के पहले ज़मानों में इस तरह के पता नहीं फ़ोन होते थे कि जिन पे बहुत ज़्यादा खर्चा करने के बाद कोई एक कॉल मिलती थी एक से दूसरे मुल्क के लिए, और पता नहीं इस तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी हर चीज़ के लिए। इंटरनेट की स्पीड पता नहीं केबीज़ होती थी, अब तो जीबीज़ में भी आ जाती है मतलब। लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा स्लो होती थी चीज़ें, हर चीज़ मतलब मैं अभी एक दिन पहले ये बात सुन रहा था कि लोगों के पास फ्रिज भी नहीं थे राइट पहले, राइट। मतलब कोई पिछले कह सकते हैं 60 साल पहले लोगों के पास फ्रिज भी नहीं थे, जो मतलब इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने आसानियाँ दे दी हैं कि मतलब चीज़ें फ्रिज में लोग रख देते हैं, ख़राब नहीं होती हैं। हर तरह से टेक्नोलॉजी आपके फ़ायदे में काम कर रही है, और बेशक जहाँ आसानी होती है वहाँ थोड़ी बहुत मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं, लेकिन जो आसानी है वो मुश्किलात से बड़ी है। तो इसलिए मेरे ख़्याल से टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना सबसे अच्छी चीज़ है। और मेरे घर में भी मुझे सारे ही अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं, और मेरे सबसे बड़े भाई भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और अम्मी भी सपोर्ट करती हैं। बाकी एक और मेरे भाई हैं, मेरे से बड़े हैं, वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हम लोग 3 भाई हैं, और सब माशाल्लाह हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और अब तो आप जैसे अच्छे-अच्छे लोग भी मिलते हैं जो कि तारीफ़ करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, और इस तरह हमारे टैलेंट को और प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोगों को देख के कि हमें कोई सपोर्ट में आ रहा है, और हमें कोई हमारे टैलेंट को आगे पहुँचाना चाह रहा है। थैंक यू, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और हम भी यही करते हैं, दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं, हमारे कंसर्न हैं, तो आपको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है आपके चैनल सब्सक्राइब करें और आपके बारे में जान सकें। ये तभी जान सकते हैं जब आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपको देखेंगे, आपका टैलेंट, हिडन टैलेंट जो है वो उनके यहाँ ईजी हो जाएगा उनको देखने के लिए। अच्छा, अपना इसके बारे में रेहान अल्लाह वाले भाई जो है, रेहान भाई के बारे में आप कुछ जानते हैं उनके बारे में? क्योंकि वो एक काफी अरसे से, बड़े अरसे से जो डिजिटल जोन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है उनकी, वो एक कैंपेन चला रहे थे, जो कि अभी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो मेहनत है वो सक्सेसफुल हो रही है। हर बंदा जो है उसकी तरफ अभी मूव हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हर बंदा उनकी बात को एक्सेप्ट कर रहा है, और हर बंदा उन्हें मान रहा है। अब वो अपनी बात को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मनवा रहे हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और हर किसी को टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के फ़वाइद बता रहे हैं, हर तरह से लोगों का फ़ायदा चाह रहे हैं। और जी, मैंने उनके बारे में सुना भी है, उनको देखा भी है, काफ़ी अच्छा उनका कंटेंट है।
بہت اچھے آئیڈیاز ہیں اور بہت زیادہ سکسیزفل انسان ہے وہ ماشاءاللہ، کافی اچھے انسان ہیں۔ باقی میں آزاد چائے والا کو بھی دیکھتا ہوں، وہ بھی کافی اچھے انسان ہیں، اور یہ ان کے جو تیسرے دوست ہیں ان کے گروپ کے، شاہد حسین جویا، وہ انہیں بھی میں نے دیکھا ہوا ہے، ان کے بھی کافی اچھے وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں بزنس ریلیٹڈ، اور کافی اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کے کہ یہ جو تینوں ہیں، شاہد حسین جویا، آزاد چائے والا اور ریحان اللہ والا، پورا ہر انسان کو مطلب جہاں جہاں پہ لوگوں کو نالج نہیں ہے، نالج پھیلا رہے ہیں کہ کتنی زیادہ فائدے مند ہے ٹیکنالوجی اور بزنس ریلیٹڈ چیزیں، اور ہر طرح سے جس طرح کی لوگوں کی پرابلم ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ انہیں سولوشن دے رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ تینوں بہت اچھے انسان۔ شاہد حسین جویا کا آپ نے نام لیا، شاہد حسین جویا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ ان کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں، اخلاق وائز بھی اور آئیڈیاز وائز بھی ان کی مائنڈ سیٹ بہت اچھا ہے۔ میں ان سے ملا ہوں اور مل کے بہت اچھا لگا تھا، ایک ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے، بالکل کوئی ایگو نہیں ہے ان میں۔ بے شک بڑے ہیں تو انسان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک رسپیکٹو وے میں ملنا چاہیے، اور بہت اچھے ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ میں نے ان کی بہت زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھی، لیکن جتنی بھی دیکھی ہیں وہ مطلب ٹو دا پوائنٹ اور بہت ایکوریٹ ان کے آئیڈیاز تھے ماشاءاللہ۔ وہ Yes, پتہ نہیں created فون more than بنانے والی 5,000 کوئی factories. ایک فیکٹری تھی، اور پتہ نہیں، جی جی بالکل، اور چپل بنانے کی، ہوائی چپل بنانے کی بھی فیکٹری تھی، اور ماشاءاللہ میں وہی بات کر بہت رہا تھا کہ ٹیلنٹ 5,000 سے آرٹسٹ زیادہ ہیں جو ہے نا مساج انہوں نے بنانے کے۔ فیکٹریاں، سوری آپ کی بات میں وہ کر رہا تھا، نہیں نہیں، خیر تو یہ انہوں نے جو ہے نا ابھی ریحان اللہ والا جو ہے وہ زیادہ تر انہوں کو پروموٹ بھی کیا تھا، تو وہ ابھی تک جو ہے وہ ورلڈ لیول پہ بھی آ چکے ہیں جو ہے صاحب، اور 5,000 سے زیادہ جو ہے فیکٹریاں، مختلف قسم کی فیکٹریز جو ہے بالکل وہ اب تک وہ پروڈکٹ دے چکے ہیں اور وہ انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہیں۔ بالکل اسی بالکل۔ طرح سے ہمارے رضوان فیکٹری والا ہے، وہ بھی اسی طرح سے بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپ بھی کر رہے ہیں اور کافی چیزیں اس حساب سے بتا رہے ہیں۔ اچھا، آپ اپنے بارے میں اور کوئی چیز ہو تو وہ بتائے گا، جیسے آپ کے حساب سے آپ کی نیو کو لائف میں ایسی کوئی چیز جو ہم نے آپ کے ڈسکس نہ کی ہو، جو رہ گئی ہو مین۔ جو چیز ڈسکس نہیں کی وہ کہہ سکتے ہیں کہ میری مطلب آرٹ سے ریلیٹڈ میرا ہے کہ میں آرٹ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ خود اچھا نہیں ہوں مطلب اس طرح ان چیزوں میں، لیکن جو اچھا ہے اسے بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش، اور اس کی تعریف جس بھی لیول پہ میں انہیں ان کی تعریف کر سکتا ہوں میں ان کی کرتا ہوں۔ اور ایک لڑکے کی میں بہت تعریف کرنا چاہوں گا جو کہ ہے ریحان ملا۔ یہ میرے کچھ دن پہلے ایک دوست بنے ہیں، اور ریحان آرٹس کے نام سے ان کا پیج ہے۔ ماشاءاللہ میں نے ان کا کام دیکھا، انہوں نے ہونڈا سیوک کا ایک اسکیچ بنایا ہوا تھا، اتنا زبردست تھا کہ وہ مطلب لگ ہی نہیں رہا تھا کہ بھئی یہ پاکستان میں اس طرح کا ٹیلنٹ ہے، اور بہت کم ایسا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملتا ہے، تو سب کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو آرٹ لور ہوں، باقی کمیونیکیشن وغیرہ امپروو کرنے کی اپنی میں کوشش کرتا ہوں، اور کافی امپروو بھی کر چکا ہوں، جو کہ پہلے بالکل اچھی مطلب نہیں تھی، لیکن لوگوں کو میں آبزرو کافی کرتا ہوں، بیہیویئر آبزرور ہوں، تو میں لوگوں کی ہر ایک باڈی لینگویج اور ان کی بات چیت کا طریقہ اور اس طرح کی چیزوں کو آبزرو کر کے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جس سے میرے اندر اچھا چینج آ پائے۔ تو باقی ہر طرح سے ایکسپلور کرنے کا مجھے کہہ سکتے ہیں کہ شدید شوق ہے۔ دیٹس ریئلی گریٹ کہ آپ مقصد یہ کہ ایک رول ماڈل ہیں اس وقت 16 ایئرس کی ایج میں، کیونکہ آپ نے جو چیزیں ہیں، جس طرح سے آپ کا وے آف ٹاکنگ ہے، بات کرنے کا انداز ہے، اور چیزوں کو آبزرو کر رہے ہیں، اور کیچنگ پاور آپ کا بہت تیز ہے، تو یہ چیزیں اس ایج میں بہت کم ہوتی ہیں، کیونکہ بندے جو ہوتے ہیں وہ اس ایج میں صرف اسٹڈی وغیرہ، جو لڑکے ہوتے ہیں ینگسٹر اس کی طرف ہوتے ہیں، باقی چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے۔ یہ آپ کی جو ہیں ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہیں، اسکلس ہیں، جو کہ آگے آپ کو بہت بہت کام آئیں گی۔ اچھا، ایک اور چیز آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ انگلش کی کلاسز وغیرہ کو لے رہے ہیں آن لائن، یا کوئی ایسا پینل ہے جس میں آپ ڈسکشن وغیرہ کر رہے ہیں؟ یہ بات آج صبح بھی میرے سے ایک میرے فرینڈ نے پوچھی تھی، تو وہ بھی اسی طرح نئے فرینڈ بنے ہیں کہ انگلش وغیرہ کی آپ کیا کلاسز لیتے ہیں یا کوئی کورس کی ہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہے، دیکھیں تھوڑی بہت تو انگلش سب کو ہی سمجھ میں آ جاتی ہے نا، مطلب عادت سی ہو جاتی ہے بچپن سے سن سن کے کہ بھئی اس ورڈ کا یہ مطلب ہے، ہاؤ آر یو، کیسے ہو، مطلب یہ باتیں تو سن سن کے عادت ہو جاتی ہے۔
تو جب بندہ کوئی ڈفرینٹ سینٹینسز سنتا ہے تو اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے. تو ریسرچ کریں اور مطلب سینٹینسز کو سنیں، اور جو بھی ورڈ آپ کو مشکل لگ رہا ہو، جس کے اسپیلنگ نہیں یاد ہوتے ہوں، آپ اس کو گوگل پہ ایک بار لکھیں. گوگل پہ ہر چیز بالکل صحیح وہ جو ہوتی ہے نا پریڈکٹ کر دیتی ہے اسپیلنگ. تو گوگل جو ہے نا بیسٹ پلیٹ فارم ہے اس طرح. باقی آپ میں کارٹونز وغیرہ اور سیریز وغیرہ دیکھنے کا مجھے کافی شوق تھا، جن میں کوئی مزے کی سٹوری ہو. اور زیادہ تر جو اچھے اچھے فیمس ہیں، اچھی اچھی سٹوریز والے ہیں سیریز، وہ ہالی ووڈ کے ہیں. تو وہ انگلش میں ہوتے ہیں. تو انہیں بھی سن سن کے بیچ میں جو نئی بات سمجھ آتی تھی، کسی بھی ایسے انسان سے پوچھتی ہے جسے صحیح انگلش آتی ہو، میں اپنی امی سے پوچھ لیتا تھا، اپنے بھائی سے پوچھ لیتا تھا، یا جس سے بھی مطلب گوگل پہ سرچ کر لیتا تھا. اور یہ کام کوئی پچھلے 3 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے. اور کبھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ انگلش مشکل ہے. ہمیشہ سے ایک بلیف تھا کہ میں کر سکتا ہوں، ایزی کارل ہے. میں بہت ایزی لیتا تھا اور کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ مشکل ہے میرے لیے. تو دیٹس ریئلی گریٹ. دل میں بلیو ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے وہ کام آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. بہت اچھا. یہ کارلا بات سے آپ بہت کنسرنڈ سارے ہیں؟ لوگوں نے کی ہے، لیکن لوگ اسے اگر ایکسپیرینس کریں گے تو وہ خود بھی یہ بات مان جائیں گے. اوکے. میں کہہ رہا تھا آپ کارلا سے کنسرنڈ ہیں؟ کارلا، میڈم کارلا رچ مین مسٹر جی کارلا جی جی. جی جی جی. ان سے میں جی بالکل. میں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ان کی کلاس جوائن کی تھی، جو کہ ابھی پچھلے 2 دن پہلے تھی. رات کے ٹائم ان کی کلاس ہوتی ہے آن لائن، ان کا لائیو لیکچر وغیرہ اس طرح کا سیشن ہوتا ہے. تو اس میں میری ایک فرینڈ ہے راہین فاطمہ. میں نے ان سے کہا تھا کہ ان سے ٹائمنگ وغیرہ پوچھ لی تھی کہ میں نے جوائن کرنا ہے کسی دن، کیونکہ میں نے ایک بار کوئی 2 مہینے پہلے، یا کوئی کہہ سکتے ہیں کوئی 2.5 مہینے پہلے جوائن کی تھی ان کی کلاس. اور تب مجھے کافی اچھا لگا تھا، کیونکہ ان کی کلاس میں کوئی وہ لیکچر والی فیل نہیں ہوتی ہے. ایک بڑا کیجول سا ان کا کلاس ہوتی ہے اور بڑی مزے کی ہوتی ہے وہ کلاس. بے شک اس میں بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے، اور مطلب مس بہیو کوئی اس طرح کا بالکل کوئی نہیں ہوتا. اور کافی اچھی بہت مزیدار کلاس ہے، کافی مائنڈ ریفریشنگ ہے. تو میں نے جوائن کی تھی. پھر اس کے بعد بزی اسکیجول اور بہت سارے اور کاموں میں لگ جانا، یہ سارا سین ہوا. اور ان کی کلاس میں جانے کا مطلب دماغ سے نکل گیا. لیکن پھر اب جب میں نے پچھلے دنوں ابھی دوبارہ جوائن کی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انڈر 20 والوں کی کلاس ہوتی ہے سنڈے کو. تو اب میں سنڈے والی کلاس میں جوائن کیا کروں گا. اور ایکسائٹیڈ ہوں، کافی اچھے اچھے لوگ ہیں وہاں پہ. میرے ایک برازیلین فرینڈ بھی بنے، ایلیکس، انہوں نے بھی میرا انٹرویو لیا. سب بہت اچھے ہیں، اور مطلب وہ بھی جو بھی ان کی کلاس میں آتے ہیں نا، وہ ایکسپلور کرنے کے شدید کہہ سکتے ہیں شوقین ہیں. ان کا وے آف جو ٹاکنگ ہے، جو جس طرح سے وہ ان کا ایکسنٹ ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ ہے. اور وہ بندہ جو مقصد یہ کہ جو انٹرسٹڈ نہ بھی ہو انگلش کی کلاس سے، یا انگلش سیکھنے کے یا امپروو کرنے کے، یا ڈسکشن پینل میں نہ جائے، تو وہ ان کو دیکھ کے نا بندہ بخود دل بدل کرتا ہے کہ بھئی اس کی کلاس لینی چاہیے اور اس سے کچھ سیکھنا چاہیے. وہ ان کا وے آف ٹاکنگ، جیسے وہ اسٹارٹ کرتی ہیں سیشن، تو وہ ہنسنے کے ساتھ ایک لافنگ لافٹر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ وہ اسٹارٹ کرتی ہیں. بہت زیادہ مائنڈ ریفریشنگ ہے ان کا. وہ اسٹارٹ ہی اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ تھرو آؤٹ دا کلاس بندے کو کوئی وہ تھکان تو ہوتی ہی نہیں ہے، ریلیکسیشن ہی. دوسرے کا انٹروڈکشن سننا، اور ہر طرح سے مطلب بس مائنڈ انرجیٹک ہوتا ہے بندہ. ریفریش، انرجیٹک قسم کی بہت زبردست کلاس ہے. اچھا، ابھی آپ سے ہم ایک اور سوال پوچھیں گے کہ آپ اپنی جو ینگسٹر، جیسے آپ بھی ینگ ماشاءاللہ ابھی 16 ایئرس کے ہیں، تو آپ جیسے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے کوئی آپ یوتھ کے لیے پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنی طرف سے، تو وہ دیجیے گا. اور اس کے ساتھ ہم اختتام کریں گے اپنا جو انٹرویو سیشن ہے. کافی 40 منٹس راؤنڈ اباؤٹ ہو چکے ہیں، اور آگے بھی آپ نے بھی میرے خیال سے کلاسز وغیرہ لینی ہوگی. جس طرح آپ بتا رہے تھے سنڈے نائٹ کو آ جائیں یا کل ہیں آپ کی کلاسز؟ کل ہے، کل آج سیٹرڈے. کل ہے. اچھا اچھا، اوکے اوکے. کل کافی اچھا ایک اور ایونٹ بھی ہو رہا ہے، بچوں سے ریلیٹڈ ہے. مطلب بچے اس میں کافی سارے ہوں گے، اور میری ایج کے میرے سے چھوٹے بھی ہوں گے، تو وہ بھی کافی اچھا ہے. اسی طرح وہ بھی لائیو ہوگا، تو اس کے لیے بھی کافی ایکسائٹیڈ ہوں. وہ بھی میری ایک فرینڈ ہوسٹ کرا رہی ہیں. اور جی جی، یوتھ کے لیے، یوتھ کے لیے یہ پیغام ہے کہ جی، یہ جو ٹائم ہے نا،
اس ٹائم پلیز گھر بیٹھ جائیں پلیز. آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کا مطلب کچھ ہوتے ہیں نا جنہیں لگتا ہے کہ بھائی میرے لیے کون فکر مند ہوتا ہے یا اس طرح کی بلا بلا باتیں. تو ایسا نہیں ہے. سب آپ کو مطلب آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. آپ کے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے فیس بک فرینڈ ہوں وہ بھی آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہوں آپ کو پسند کرتے ہوں اور جب آپ کو مطلب اس طرح اگر کوئی بیماری ہو جائے خدا نہ خواستہ اس طرح کورونا وغیرہ تو بہت زیادہ انہیں بھی دکھ پہنچ سکتا ہے. تو اور کیونکہ خودکشی تو سیدھی سیدھی ناجائز ہے حرام ہے بالکل. تو بالکل یہ ہیومینٹی کے بھی رولز کے مطابق بھی یہ رانگ ہے خودکشی کرنا. تو اور اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. تو اگر آپ اس ٹائم میں اس پورے یہ جو کوارنٹین والا ٹائم ہے اس میں اگر باہر جاتے ہیں اور مطلب آپ انٹریکشن نہیں کم کر رہے تو یہ تو سیدھی سیدھی آپ سوسائڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے پلیز گھر بیٹھیں اور ٹائم نہ ضائع کریں. بے شک ریلیکسیشن کریں کوئی سیریز دیکھ لیں کوئی مووی ضرور دیکھ لیں یا مطلب ریلیکسیشن کے لیے بھی ضرور ٹائم نکالیں. چھت پہ جائیں ایکسرسائز وغیرہ کر لیں اور کھانے کے بعد واک کر لیا کریں. ہیلدی کھانے کی طرف آنے کی کوشش کریں کیونکہ مطلب جب یہ کوارنٹین والا سچویشن نہیں تھا تو لوگ مطلب باہر جا کے بہت زیادہ لوگوں کو فاسٹ فوڈ کی بھی عادت ہو جاتی ہے اور مطلب کہہ سکتے ہیں ایڈکشن ہو جاتی ہے. فاسٹ فوڈ کے علاوہ کوئی کھانا انہیں پسند نہیں آتا. تو یہ ٹائم ہے آپ کے پاس گھر بیٹھیں اور آپ چاہیں تو خود اپنے لیے گھر میں بیٹھ کے فاسٹ فوڈ بنا سکتے ہیں اور بہت سی اچھی اچھی ریسیپیز بنا سکتے ہیں. اور میں بھی آپ کے لیے ایسی ہی ریسیپیز لاتا ہوں جن میں کم سے کم انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور جو ایزی ہوتی ہیں اور بہت مزیدار ہوتی ہیں. تو میرے چینل کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھ لیں. شاید آپ کو آسانی ہو پائے مزہ آئے گا. اور گھر بیٹھیں اور یہ ٹائم کو پروڈکٹیو ضرور بنائیں پلیز. اب بہت اچھا میسج دیا آپ نے. اس کے علاوہ آپ اوور آل پاکستان میں جو ٹیکنالوجی کے حساب سے کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ڈیجیٹل پاکستان کے لیے تو آپ میسج دیجیے. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو جو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں نا وہ بیسیکلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چینج ایکسیپٹ کرنا پسند کرتے ہیں اور وہی لوگ گرو کرتے ہیں جو چینج کو ایکسیپٹ کرنا پسند کرتے ہیں اور ایکسپلور کرنا پسند کرتے ہیں. تو جب تک آپ اپنی مطلب لائف سے آگے نہیں بڑھنا چاہیں گے جیسے اگر آپ کے پاس ایک کوئی ٹوٹا ہوا فون ہے مطلب بٹنز والا ہے اور آپ اسی پہ رہنا چاہیں گے کہیں گے کہ بھائی مجھے کیا ضرورت میں کیا کروں ایسا مجھے کیا شوق ہے. اور آپ کو اگر یوٹیوب کا شوق ہے یا آپ کو کسی طرح اپنا ٹیلنٹ آگے کسی کو پہنچانے کا شوق ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کوئی چل کے تو آنے نہیں لگا کہ آپ ہمیں اپنا ٹیلنٹ دکھائیں. تو آپ کو اتنے اچھے اچھے پلیٹ فارمز ملے ہوئے ہیں. ٹک ٹاک پہ تو بہت جلدی انسان کو فیم ملتا ہے اگر انسان کا کانٹینٹ اچھا ہے اور اس کا ٹیلنٹ اچھا ہے. اور ٹک ٹاک سے بہت اچھے لوگ ایکٹر بھی بن رہے ہیں. باقی فیس بک بھی ہے یوٹیوب بھی ہے. بہت جلدی ان پلیٹ فارم پہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں جو لوگوں کو پسند آ جاتی ہیں. تو ان پلیٹ فارمس کو یوز کریں فائدہ اٹھائیں پوری طرح سے. گوگل بھی ہے گوگل پہ اتنی چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارمس ہیں. تو ضرور اپنا ٹیلنٹ آگے لائیں اور یہ جو ٹیلنٹ آگے لانے میں نا آپ کو سب سے زیادہ جو آسانی ہوگی نا یہ ڈیجیٹل چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے سے ہوگی. تو جتنا ہو سکے اپنی چیزوں میں ایکسپلور کریں اور یہ چینج کو ایکسیپٹ کرنا سیکھ جائیں. ہر طرح سے ٹیکنالوجی وائز بھی اور مطلب اپنی نیچر وائز بھی ہر طرح سے آپ کو چینج ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اچھی چیز ہے. اب محمد ابراہیم آپ کے لیے ایک اور ایڈیشنل ٹریک جو ہے آپ کے لیے ہم لگا رہے ہیں وہ ہے موٹیویشنل اسپیکر 2. ہاں ہاں تو کیونکہ آپ ماشاءاللہ جس طرح سے چیزوں کو بریف کر رہے ہیں دا وے ایکسینٹ دیٹس ریئلی امیزنگ. بہت تھینک اچھا تھا یو. اور گریٹ. آپ نے بہت اچھا میسج دیا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ویورس کو بھی ایک مرتبہ میں دوبارہ سے سب ویورس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ محمد ابراہیم کے 3 چینلز ہیں سبسکرائب کیجئے. جو آپ کو جو کنٹینٹ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ ضرور دیکھیے اور ان کو پروموٹ کیجئے. ہمارا پاکستان کا ٹیلنٹ ہے اور ٹیلنٹ کو جو آگے لے کے جانا یہ ہم سب پہ فرض ہے. تھینک یو محمد ابراہیم. ان شاء اللہ تعالی اور میں لاسٹ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا ٹیلنٹ ہے اور مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی کو آگے دکھانا چاہیے اور مطلب آپ اس طرح کسی پلیٹ فارم پہ ڈائریکٹ جانے سے گھبرا رہے ہیں تو آپ پلیز مجھے ایڈ کر لیں فیس بک پہ
میں اس ویڈیو کے اندر ٹیگ بھی ہوا ہوں گا، یاسر صاحب آپ مجھے مینشن کر دیجیے گا، میں ٹیگ ہوا ہوں گا، آپ مجھے ایڈ کر لیں، میں ضرور آپ کی کوئی نہ کوئی مدد کروں گا۔ اور اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں آ پا رہا کہ میں کس طرح سٹارٹ کروں یا مجھے کس طرح جانا چاہیے اس فیلڈ میں، اور مجھے کن لوگوں سے انٹریکٹ کرنا چاہیے اس فیلڈ میں جانے کے لیے، کسی بھی فیلڈ میں، تو آپ مجھ سے بات کر لیجیے، انشاءاللہ میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کو ایسے لوگوں سے بھی کنیکٹ کروا دوں گا انشاءاللہ، اگر کروا سکا کہ جو آپ کی مدد کر سکیں۔ تو ضرور آپ نے اگر انٹریکٹ ہونا اور آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہو، میں آلویز آئی ایم آلویز ہیئر ٹو ہیلپ یو، اوکے۔ That's really a great side of the humanity. تو وہ دوست جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، ہڈن ٹیلنٹ ہے، جو آگے فیس نہیں کر پا رہے، کانفیڈنس کی کمی ہے یا کسی وجوہات کی وجہ سے آگے نہیں آ پا رہے، تو وہ محمد ابراہیم بھائی سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں، انٹریکٹ ہوں اور ان سے کنیکٹ ہو جائیں، تاکہ وہ جو بھی ہو سکا وہ آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے، آپ کی ضرور مدد کریں گے، اور آپ کا جو چھپا ہوا ہڈن ٹیلنٹ ہے وہ ضرور جو ہے وہ اس کو اپیئر کروائیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ضرور مدد ہوگی۔ آپ لوگ یہی ہے زندگی کا مقصد کہ ہم جو بھی سوشل ایکٹیویٹی یا سوشل کنیکٹر ہیں ایک دوسرے سے، تو ہمارا مقصد یہی کہ زیادہ سے زیادہ جو بندے ہیں ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں، مدد کر سکیں کسی نہ کسی لیول پہ، تو یہ بھی ایک انسانیت ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے کسی کی مدد کرنا۔ اور محمد ابراہیم تھینک یو ویری مچ، گریٹفل، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا آپ کو قیمتی کہ وقت آپ نے دیا۔ میرا اتنا اچھا انٹرویو لیا اور مجھے اتنا ٹائم دیا اپنے آپ کو اچھے طریقے سے آپ کی آڈینس سے انٹروڈیوس کرانے کا، اور باقی انشاءاللہ بس اب اسی طرح جڑے رہیں گے، اور جس کو بھی ہم مدد کر سکیں گے تو ہم دونوں ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ، سب کی مل کے مدد کریں گے، ہے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، تھینک یو گریٹفل، تھینک یو، اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ اللہ ایوری ون۔ تھینک یو، تھینک یو۔ جی دوستو، تو ابھی ہمارے ساتھ فیصل آباد سے ایک ینگسٹر بوائے تھا، 16 ایئرز اولڈ فرام اسلام آباد، اور یوٹیوبر بھی تھا، ولاگر بھی تھا، اور ماشاءاللہ ہی واز اے گریٹ آسم۔ اور سب سے بہت اچھی بات یہ لگی کہ ان کے جو دا وے آف اسپیکنگ، ایکسینٹ بتانے کا طریقہ کار، سمجھانے کا طریقہ کار، انڈر 18 19 جو ہے ٹیم جو ہے جو تھی اس میں ہے، اور ابھی اس اسٹیج پہ اس ایج میں 16 ایئرز میں وہ ماشاءاللہ سکسیسفل ہیں اور سکسیسفل ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں بھی۔ اور سب دوستوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ سب جو بھی دوست ابھی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی سے حساب سے ٹیکنالوجی سے کنسرنڈ ہو، ریلیٹڈ ہو، یا آپ آگے آنا چاہ رہے ہیں، آپ کا ہڈن ٹیلنٹ ہے، تو برائے مہربانی آپ پلیز کنیکٹ ہو جائیں، اور کوشش کیجئے کہ جو ہمارے ابراہیم بھائی ہیں، ابراہیم چودھری فرام اسلام آباد والے، تو ان سے کنیکٹ رہیے، تو ان کو میں ٹیگ بھی کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کی جو مدد ہو سکتی ہے وہ ضرور مدد کریں گے۔ اپنا ٹیلنٹ کو چھپا کے نہ رکھیں، ہڈن نہ رکھیں، اپنے کانفیڈنس کو آگے لائیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، پاکستان زندہ باد، گریٹفل۔